जहेज लेना तो जायज़ नहीं है मुझाब। बिल्कुल नहीं जायज़। कौन बोले? जायज़ है। जहेज लेना जायज़ कौन ने बोले? हुजूर पाक जब सरकार का मिलाद हुआ, सरकार की विलादत हुई, तो आपके जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जी सबसे पहले खुशी मनाई। जी तुमने मेरी मिलाद की शब में नमाज पढ़ के मुझे इसाले सवाब किया है, हशर के मैदान में तुमको मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं जन्नत में ले जाऊँगा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 तारीख को ही है या इसमें इख्तलाफ है? अगर इख्तलाफ है तो 12 के दिन क्यों मनाते? लेकिन जुम्मे का टाइम रहता, कुछ ऐसा ईद वगैरह रहती, रोड तक चली जाती पब्लिक, मतलब इमाम के आगे हो जा रहे लोग, या के अनजाने में हो जा रहे हैं। बाजुरात सोचते के कुछ भी नहीं होता, चलो पढ़ लेंगे, जगह नहीं है ना, आप क्या कर सकते हैं। बल्कि ऐसे मसले में क्या है? नमाज नहीं होती, गैर शरई अमाल और लोगों को तकलीफ देना और जो है ना नमाज नहीं पढ़ना और जो है ना बिल्कुल यानी बेवजू की हालत में एहतमाम करना, ये पसंदीदा उम्र नहीं है। अगर शौहर बीवी के खर्चे होते हैं पूरे को नहीं उठा रहा ज़रूरी समझ लो खाने के पीने के, लेकिन आजकल के बच्चों के क्या है, मेकअप्स है वगैरह है, ये चीज़ें क्या नहीं उठा रहा शौहर, बीवी उसकी बगैर इजाज़त के पैसे निकाल सकती क्या? वो तमाम रिवायतें मौजूद हैं जो मिलाद के मुताल्लिक़ हैं। जी, तो मजबूरन उनको 100 रुपये में से 25 रुपये लेना पड़ता, और वो 25 रुपये नहीं लेते तो उनको 0 मिलता था। क्या उन्होंने हक मार दिया बोल के आया? नहीं साहब, हक मार दिया लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप अपने कीमती वक्त में से वक्त दिए। हमारा पहला सवाल है मिलादुन नबी के रिलेटेड। मिलादुन नबी मनाना क्या जायज़ है? कुरान और हदीस से साबित है क्या? और अगर है तो किस तरह मनाना चाहिए? आज अपन देखते कि हमारे माशरे में रोडों पे राइडिंग कर लेते हुए मनाते लोग, और डीजे वगैरह लगाते और झंडे वगैरह, कुछ लोग बोलते कि झंडे वगैरह से बेअदबी होती, जिसने मिलादुन नबी के से पट्टी आती, तो वो किस तरह से मनाना चाहिए इस्लाम के हिसाब से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम, यस्सरल्लाहु उमूरकुम। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जो दिन है या महीना है, वक्त है, उसको मिलाद से मशहूर है। जी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जो मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह तवातुर से है, यानी ज़माने क़दीम बोल सकते हैं इसको। जी यानी हुज़ूर पाक जब सरकार का मिलाद हुआ, सरकार की विलादत हुई, तो आपके जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जी सबसे पहले खुशी मनाए। जी वो इस तरह के ये बाहवाला है, दलाइल अन्नुबुव्वा है किताब, ख़साइस कुबरा है, इसमें रिवायतें हैं जी कि आप जो है ना ऊँट ज़ुबा किए जी और बकरे ज़ुबा किए, जी बल्कि 3 दिन तक जो है ना सरे राह रास्तों में गोश्त को रख दिया गया, जी ताकि रह गुज़र भी वो गोश्त को ले जाए और चरिंद परिंद भी इससे फ़ायदा उठाए। अब्दुल मुत्तलिब का अमल था। तो जी हुज़ूर पाक के विलादत के दिन जो खुशियाँ हुई, जो इज़हार हुआ है, कई रिवायतें मौजूद हैं। उसके बाद तवातुर से सहाबाए किराम भी, ख़ुद हुज़ूर पाक पीर के दिन, सरकार की विलादत पीर के दिन हुई, जी और आपके बिअसत का ऐलान भी पीर के दिन हुआ, जी हिजरत का वाक़या पीर के दिन हुआ, जी हुज़ूर पाक की वफ़ात पीर के दिन हुई। जी तो मबअसुहु व मसराहु व हिजरतहु वफ़ातुहु, 4 बातें रिवायतों में हैं। जी मबअस माने हुज़ूर की बिअसत का ऐलान, मिलाद तो पैदा होने का दिन पीर का दिन, और हिजरत का जो वाक़या पीर के दिन मसरा, जी वफ़ातुहु उस हुज़ूर की वफ़ात पीर के दिन। जी तो इसीलिए हुज़ूर पाक ख़ुद पीर के दिन रोज़ा रखते थे। तो सहाबाए किराम पूछे कि हुज़ूर पाक पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो सरकार फरमाए मेरे मिलाद का दिन है, तो इसीलिए अल्लाह के बार शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखता हूँ। तो मिलाद का जो वाक़या है, मिलाद की जो महफ़िलें हैं, ये तवातुर से हैं। जी सहाबाए किराम भी इसको मनाए हैं, ताबईन मनाए हैं, तबे ताबईन मनाए हैं, बल्कि ताबईन की बातों में एक रिवायत है कि अक्सर ताबईन जो है ना मिलाद की शब नमाज़ें पढ़ते थे, नफिल नमाज़ें पढ़ के हुज़ूर पाक के बारगाह में इसाले सवाब करते थे। तो एक मशहूर किताब है क़ौल सईद, जी वाज़ सईद, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले जो हैदराबाद के मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं दक्कन के, उनका नाम सईद, मुफ्ती सईद साहब, और एक सईद साहब है जामिया के मुफ्ती थे, उन्होंने उससे पहले यानी हज़रत यानी आसिफ़ जाह साहबे के दौर का वाक़या है। जी तो उनके दौर में मुफ्ती गुज़रे हैं, आलिम, उन्होंने लिखी उस किताब है वाज़ सईद के नाम से। जी उसमें लिखा है बाज़ाब्ता
کہ تابعین کا عمل تھا کہ وہ میلاد کے موقع پہ رات میں نماز پڑھتے تھے اور اس کا سب حضور پاک کے بارگاہ میں اصال کرتے. تو ایک تابعی کے خواب میں حضور پاک تشریف لائے اور فرمائے کہ تم نے میری میلاد کی شب میں نماز پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کیا ہے، حشر کے میدان میں تم کو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا. تو اس طریقے سے واقعات جو ہے نا تواتر سے ہے، بلکہ ایک کتاب ہے مولود برزنجی، جی میلاد کی کتاب ہے، جی اور مولود برزنجی بلکہ اس میں جو ہے نا میلاد کے واقعات ہی ہیں تقریباً. جی حضور پاک کی میلاد کیسے ہی، بدر شریف کے اس میں اشعار ہیں اس کے اندر، اور دیگر جو ہے نا میلاد کا اشعار ہیں، وہ تمام روایتیں موجود ہیں جو میلاد کے متعلق ہیں. جی اس میں ایک واقعہ ہے، مصر کا واقعہ ہے، ہوں اور اس میں ایک عاشق رسول کا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کا صفحہ نمبر یاد نہیں آ رہا مجھے، الحمدللہ کتاب ہے، باضابطہ حوالہ ہے اس میں، کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہتے تھے. جی وہ ہمیشہ میلاد کی شب جب آتی تھی اور 12ویں کا دن آتا تھا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، گھر کو سجاتے تھے. اتنے مالدار نہیں تھے وہ، جی مگر گھر کو سجاتے تھے اور سرکار کی محفل سجاتے تھے، ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا. تو بازو قریب میں پڑوس میں یہودی شخص رہتا تھا، اس کی بیوی بھی رہتی تھی. ہوں تو یہودی خاتون وہ صورتحال دیکھتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے نا جب یہ میلاد کا جب وقت آیا، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، ما بالو هذا الرجل المسلم يفعل هكذا في مثل هذه الايام، بلکہ کہ یہ مسلمان آدمی کا یہ کیا حال ہے کہ ایسے موقع پر ہر سال وہ جی اہتمام کرتا ہے. حالانکہ مالدار نہیں ہے، وہ بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے. تو یہودی جو اس کا شوہر ہے بتاتا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کے میلاد کی شب ہے، میلاد کا دن آ رہا ہے، وہ خوشی مناتا ہے. اس کو اچھا دکھا، اس کو جی کتنا اچھا عقیدہ ہے. ہم بھی تو موسیٰ علیہ السلام ماننے والے ہیں، ہم یہودی ہیں، لیکن اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں. ایک اپنے نبی کی محبت کا اظہار کتنا اچھا ہے، بلکہ ایک حسن ظن، جی اچھا گمان رکھ کے وہ سو گئی. اب خواب میں دیکھ رہی ہے کہ اس پڑوسی جو مسلمان عاشق رسول ہے، اس کے گھر کی طرف ایک جماعت آ رہی ہے. جی اس جماعت میں ایک نورانی شخصیت ہے، اور وہ جماعت کے لوگ ان کو ادب احترام سے ان کو آگے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جی اور نور کا ماحول ہے. یہ خاتون دیکھ رہی ہے خواب میں، اور اس کے بعد جو ہے نا قریب جا کے وہ پوچھتی ہے یہ کون ہے بول کے. جی تو اس میں سے جواب ملتا ہے کہ یہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کو تعجب ہوتا ہے، تو آپ لوگ کون ہیں؟ ہم ان کے صحابہ ہیں. تو کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس عاشق رسول کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو تعجب ہوتا ہے، تو کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ جی کہ پوچھتی ہے وہ خواب میں. تو ہاں بالکل بات کر سکتے ہیں. تو یہ خاتون جو ہے نا حضور کے نام لے کے پکارتی ہے، جی ماشاء اللہ. حضور کے نام سے پکارتی ہے. تو لبیک بول کے سرکار جواب دیتے ہیں، جی لبیک اے خاتون، لبیک یعنی اے خاتون میں ہاں جی تیرے. تو خاتون کو تعجب ہوتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، یہودی ہوں، اسلام کے دشمن ہوں، لیکن آپ میرا جواب لبیک سے دے رہے ہیں رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں، ہاں اللہ نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ تو کلمہ پڑھنے والی ہے، جی اسلام قبول کرنے والی ہے. یہ بولتے ہی وہ حضور پر قربان ہو جاتی ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو چاہنے والا ہمیشہ کامیاب ہے، آپ کو مخالف ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے بول کے حضور کی تعریف کرتی ہے. جی وہ خواب میں کلمہ پڑھ لیتی ہے، جی اسلام لا لیتی ہے، اسلام قبول کرتے. صبح میں شوہر کو بولتی نہیں، وہ اطلاع نہیں تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا دعوت کا اہتمام کرتی ہے. جب یہ عاشق رسول کا اتنا فیضان، اس کی اتنی برکت ہے، میں کیوں نہ دعوت کروں؟ تو گھر صاف کر رہی ہے، یہ وہ چیزیں بچھا رہی ہے، اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے. تو دیکھا کہ شوہر بھی وہی کیفیت میں ہے، جی اس کا شوہر بھی اسی کیفیت میں ہے. تو پوچھتی ہے اپنے شوہر سے کہ کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، خوش جی خوش نظر آ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تو نے اکیلا خواب میں دیکھا؟ میں بھی خواب میں سرکار کو دیکھا، اسلام قبول کیا. ماشاء اللہ. سبحان تو اللہ. ایک چھوٹی یعنی حسن زن کی کیفیت دیکھی ہے. جی یہودی ہے، کٹر دشمن ہے، لیکن حضور خواب میں آ کے نواز رہے ہیں. تو ایسے ہر دور میں بے شمار واقعات ہیں میلاد کے منانے والوں کی جو برکتیں جو حاصل کیے ہیں. جی جی تو ایسا ہی یہ دور بھی جو ہے میلاد کا جب مرحلہ آتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں. ہاں اس کی حدود ہیں،
شریعت مطہرہ کی پابندی کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے. غیر شرعی اعمال اور لوگوں کو تکلیف دینا اور جو ہے نا نماز نہیں پڑھنا اور جو ہے نا بالکل یعنی بے وضو کی حالت میں اہتمام کرنا، یہ پسندیدہ امور نہیں ہے. جی خود میلاد کے جو جلوس کے منتظمین ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے. جی بارہا وہ لوگ اجلاس منعقد کرتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، جو حضرات جو ہمارے نوجوان کا جو طبقہ ہے، نوجوانوں کا جو بچے ہیں، ان تک بات نہیں پہنچتی. جی آداب کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے لحاظ رکھنے والے ہیں، ان تک بات پہنچتی ہیں. اصل بات جو بےدبی مطلب جو کیا کہتے ہیں، جو یعنی غیر شرعی انداز میں جو پیش آ رہے ہیں بچے، جی جی چیخ و پکار کی صورت ہے، ڈی جے لگا کر جو غیر شرعی کام ہے، گانے وغیرہ ہے، اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے آج کل. بالکل. خواتین باہر آ رہے ہیں اور جو ہے نا جو چیز چھپانا ہے اس خاتون کو اسلام میں، اس کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تو غیر شرعی کام ہے. تو اس سے بچتے ہوئے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. ادب کے بغیر کسی کی ترقی نہیں ہے صاحب. جی بے ادب بدنصیب جو کہتے ہیں، جی تو آج کل کا ماحول ہمارا کچھ بدلا ہوا ہے، اور جو حضرات لاپرواہی کا مظاہرہ کر ان تک بات نہیں پہنچ رہی، یہ ہماری کمزوری ہے. بہترین طریقہ میلاد منانے کا کس طرح سے منانا چاہیے آپ کو؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں باوضو ہو کر لب پر درود پاک کا اہتمام ہو، رات میں نمازیں پڑھیں. میلاد کے جو محافل میں جو قصائد ہیں، جی ربیع میں ہیں، برد شریف کا اہتمام ہے، اور اردو میں نعت شریف وغیرہ ہے، قصائد مبارکہ ہے سرکار کی مدح سرائی میں، وہ گزارتے ہیں الحمدللہ. عین فجر کا جو وقت ہے، جی ابتدائے فجر، انتہائی عشاء، ابتدائے فجر، جی اسی وقت آخر دور تشریف لائے نا، تو وہ وقت خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت کوئی غفلت والا عمل نہ ہو، غافل نہ رہے، غفلت میں نہ رہیں، بلکہ باوضو رہتے ہوئے 11 کی رات کے دن 11 کی شب، نہیں 11 کا دن گزرنے کے بعد مغرب. 12ویں شب شروع ہوتی ہے نا، جی ہاں، مغرب. مغرب کے بعد سے ہی اہتمام ہونا چاہیے. خصوصاً جو ہے نا حضور پاک کے میلاد کا جو وقت ہے، جی اس وقت خاص اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہی ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہے تو 12 کے دن کیوں مناتے؟ معتبر روایتیں 12 کی ہیں، جی معتبر روایتیں. 9 کی روایت بھی ہے، رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی 9 کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر معتبر اور جو ہے نا مستند اور جس کی طرف تائید مؤید بولتے اس کو، جی روایتیں 12 کی ہیں. تو بعض حضرات 9 کو کرتے ہیں الحمدللہ، جی بعض کرتے ہیں. تو ہمارے 9 کو بھی ساتھی کرنا ہیں. جائز ہے، 9 تاریخ کو بھی ہاں کرنا جائز ہے بالکل. 9 کو بھی جائز ہے، 12 کو بھی جائز ہے. 12 بہتر ہے، 12 بہتر 12 بہتر ہے، چونکہ جب معتبر روایتیں ہیں اس میں مستند بھی ہے، اور تعامل ہے. یعنی تعامل مطلب کیا ہے؟ مسلسل جو عمل ہو رہا ہے، جی حزب عمل درآمد قدیم جس کے جیسے کہ تعامل مانے جی. جس کا عمل جو ہے نا جاری و ساری ہے، تو زیادہ تر 12 کی ہے، تو اس کو فالو کرنا چاہیے. جلوس میں جانا بہتر ہے یا درود کی محفل سجانا بہتر ہے؟ جلوس میں گئے تو کیا ہے صاحب، ایک شوکت ظاہر ہوتی جی مسلمانوں کی. جی شوکت ایک لمبا جواب ہو سکتا ہے اس کا. شوکت مانے ایک شان دکھتی ہے، شان شوکت دکھتی، دکھتی جی ہے کہ ہاں. اہتمام ہوتا. تو جلوس میں جانے میں کوئی حیرت نہیں ہے، جانا چاہیے. نہیں، بہتر دونوں میں سے. بہتر بول تو آپ ایک شخص ہے جلوس میں جاتے ہیں، درود پڑھ رہا ہوں، جی اب کیا کر سکتے بولیے. صحیح اب بات ہے. ہمارے ساتھی ہے مولانا اسحاق صاحب، جی انوار محمدی ان کا مدرسہ ہے. جی 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 تو ان کے مدرسے کے بچے کیا اچھا انداز ہے معلوم ان کا. جی مدرسے سے نکلتے وہ لوگ جی سب سفید لباس پہنتے. ایک مثال دے رہے ہیں ہم، جی ایسے بہت سے حضرات الحمدللہ حیدرآباد میں، چونکہ یاد آئے گا تو ہم ان کا حوالہ دے رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب انوار محمدی جامعہ کے شیخ ہیں. جی جی تو ان کے مدرسے کے طلباء جو ہے نا مدرسے سے نکلتے باوضو ہو کر، نئے لباس، سفید لباس، درود پڑھتے ہوئے وزیر علی مسجد تک آتے لوگ. اچھا، درود پڑھتے ہیں سارے کے درود سارے. پڑھتے ہوئے پورا درود سلام پڑھتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے، سب کے ہونٹ ہلتے رہتے. تو طریقے پہ ڈیپینڈ ہے ہاں، کس طرح سے کریں آپ. وہ یہاں کے عصر کی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ، پھر تکبیر وغیرہ کے صدائیں بلند ہوتی، جی جی پولیس کی اجازت رہتی، جی پرمیشن لیتے ہیں، پولیس بھی ساتھ رہتی. جی جی اب یہ اچھا ہے نہیں بولی. بہت بہتر ہے. تو یہ شان مسلمان دیگر حضرات دیکھ کے خوش ہوتے، ارے برابر. کیا اچھا جلوس ہے بے، کیا دین کی بہتر. طرف اٹریکٹ ہاں، ہوتے. ٹریک بھی تو ہوتے. جی ہاں جی تو خانہ کعبہ بھی غلاف چلاتے، کیوں چلایا صاحب؟ ایک شوکت ہے وہ، بالکل بالکل نہ واجب ہے نہ فرض ہے، بالکل. تعامل ہے، ایک زمانے سے چلتے آ رہا، تو متواتر عمل ہے وہ. جی 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 پھر اچھا میلاد کے موقع پہ پہلے زمانے میں شیخ الاسلام بانی جان انور اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ، جی
آپ تقریباً کئی سال رہ کے ہیں حرم میں، جی تو جہاں اس وقت مکتبہ ہے، کتب خانہ، جی جو حضور پاک کی جہاں میلاد ہوئی، جی میلاد باسات ہوئی، اس وقت کتب خانہ بنا دیے، مکتبہ بنا دیے. جی لیکن ان کے دور میں خبۃ المولد کے مشہور تھا علاقہ، وہ خبۃ المولد یعنی مولد حضور پاک کی میلاد کی جگہ جہاں قبہ، جی تو وہاں لوگ جو ہے نا مختلف فرقے کے لوگ، جی حضرت لکھے کتاب میں، حضرت لکھے اپنی کتاب میں لکھے، مختلف فرقے کے لوگ جی آتے تھے وہ جگہ پر جہاں سرکار کی ولادت مبارکہ ہوئی، اشعار پڑھتے تھے، قصائد پڑھتے تھے، جی اور خطبہ میلاد کا باضابطہ صدیوں سے اہتمام ہوتا تھا، جی سالوں سے. جی جی تو حضرت شیخ الاسلام انور اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ جب وہ صورت دیکھے میلاد کے موقع پر، جی تو حرم شریف میں، حرمین شریفین میں، بلاد عرب میں، حجاز مقدس میں، دیگر ممالک میں آج بھی ہے، جی مختلف انداز میں ہے. تو وہ خطبہ میلاد کو شیخ الاسلام لے کر لائے، باضابطہ اس کے اہتمام مکہ مسجد میں کیے. جی ماشاء تو جب سے خطبہ میلاد جاری ہے، جی آج بھی مکہ مسجد میں آدھے گھنٹے خطبہ ہے، جی اس میں سرکار کی میلاد کا تذکرہ ہوتا، میلاد کے وقت جو رونما واقعات ہوئے ہیں، تعظیم مصطفیٰ اور کیا کیا روایتیں ہیں، مستند معتبر روایتیں ہیں، جی ہاں تقریباً آدھے گھنٹے خطبہ ہے. جی تو اس کا حمل الحمدللہ دیگر مساجد میں اہتمام ہو رہا. جی تو یہ طریقہ کتنا اچھا ہے. تو بالکل جلوس بھی اسی کی شکل ہے، لیکن یہ چیزیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے جو غیر شرعی ہیں. غیر شرعی عرش چیزوں سے لگانا، چیخ و پکار کرنا، اور جو ہے نا غفلت والا عمل جو بھی ہے، جی جی جس سے نماز میں رکاوٹ بن جائے، جس سے یہ جو جھنڈے وغیرہ ہے اس کا لگا سکتے جھنڈے. لگا سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ بولتے بے ادبی ہوتی ہے، پھر کہاں کیا چلے جاتے میلاد النبی کے بعد کہاں جاتے لوگ ہاں نیچے پھینک دیتے اس کو. لگانے والوں کا فریضہ ہے ان جھنڈوں کو جس میں نبی پاک کا نام ہو، میلاد النبی کا عبارت ہے، میلاد النبی جی ہاں ایک مخصوص مقام پر دفن کر دینا چاہیے. اچھا ہاں بہتر ہے. جی اگر وہ لوگ باہر پھینک رہے تو بے ادبی ہے، پھر یہ اس سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں اچھا اپن جو کر رہے ہیں صاحب، یہ یوٹیوب پہ جاتا، جی یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے انہیں کیا کرتا ہے ایڈس چلاتا اس کے اوپر، جو اپن ویڈیو ڈالے اپن جائز کام کر رہے ہیں انہیں ایڈس چلاتا، مگر ایڈس اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اس کے اوپر ایڈس کسی بھی طرح کے چلا سکتا ہوں، فورن کمپنیز وغیرہ کے، غیر شرعی کہاں رہتے، بعض بار الکوہل کا ایڈ رہتا، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن وہ ایڈس کا جو ریونیو رہتا وہ ہمارے کو دیتا. کیا یوٹیوب کی یہ انکم جائز ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ دیکھیے، جو چیز باہر دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے، وہ ٹی وی کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز باہر دیکھنا جائز ہے. اب ایک غیر محرم ہے، جی بے پردہ ہے، اس کے بال کھلے ہیں اور گلا دکھ رہا، اس کا ہاتھ ٹائٹ لباس پہنے ہوئے، جائز ہے دیکھنا؟ ناجائز ہے. جی وہی چیز اندر ناجائز ہے. جو چیز باہر دیکھنا جائز ہے وہی بھی اندر جائز ہے. نہیں صاحب اپن جو آئیے کام جی ہاں، اب رہی بات، اب جو آمدنی کا ذریعہ، اب اس بیچ میں ایڈ آ رہا ہے، جی ہاں وہ کر دینا. ہاں کٹ بھی کرے تو اس کا ایک ریونیو آیا تھا ایک اپنے کو، اس میں سے بھائی نے ایڈ چلایا تھا، اس میں سے آپ کا اتنا اماؤنٹ، آپ ہمارا اتنا اماؤنٹ بول کے یوٹیوب کرتا ہے. کٹنے کرنا، آواز کم کر دینا، نگاہیں پلٹا لینا. یہ میں نہیں سمجھ صاحب، ہاں جی. دوسرے لوگ دیکھنے والے ہاں کی دوسرے، بات کر رہا لیکن ہوں. دوسرے لوگ بھی وہی کر سکتے. دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں مگر زیادہ تر لوگ دیکھتے ہی ایڈ، زیادہ تو کٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ، ہاں تو دیکھنا ہی پڑتا مجبوراً. دوسرے لوگ نہیں دیکھنا اس کو، اسی سے جب تک وہ تو چلتا ہمارے لیے رہے. جائز ہے وہ انکم، انکم جائز ہے. ان کچھ بھی ایڈ چلو ہاں آپ ہاں، اپنے ہاتھ میں انہیں نہیں ذمہ ہے، دار ہے. ان ذمہ دار ہے، ہاں اپن نہیں ہے. اچھا اپن لے سکتے ہو، ایک اور سوال صاحب، یہ درگاہ پہ کیونکہ ہم جائز کام کر رہے ہیں. جی جی وہ ہم نہیں کر رہے ہو، ہاں وہ جی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں، جو ایڈ دار ہم نہیں کر رہے ہو. جی ہم جو کر رہے ہیں مقصد ہمارا نیک ہے. نیک ہے ہمارا مقصد، ہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ، ہنی ہے وہ، ہم مجبور بھی ہے، مجبور بھی ہے اس لیے. انہیں ذمہ دار ہے. وہ دیکھنے والا ذمہ دار ہے. اچھا دیکھنے والا نہیں دیکھنا، وہ ہوئے تک جو ہے نا آواز کم کر دینا، نگاہیں پلٹا لینا. اچھا ہاں اس کے اوپر ہے وہ ہاں، چیز. اس کے اوپر ہے. جی یہ درگاہ پہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ اور لوگ بولتے درگاہ پہ کہیں کچھ جاتے آپ اولیاء اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگو نا، اللہ نہیں سنتا کہ آپ کی. لوگ کا سوال ہے. مزارات اولیاء باعث برکت ہیں. جی اور میں بولا تعامل کا ایک جملہ عرض کیا. جی تعامل بہتر پہ کنٹینیو کام جاری ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، محدثین درگاہوں کو جاتے تھے. امام بخاری کون نہیں مانتا بولیے؟ جی اصل ہے نا جی. بالکل بے شک. آپ کا وصال ہوا، جب وصال ہونے کے بعد جو ہے نا قحط سالی کا دور آ گیا، جی بارش ہو رہی نہیں، لوگ مر رہے ہیں، بھوک پہ جانور مر رہے ہیں. جی اس وقت کہر اللہ مشورہ دیے، امام بخاری کے مزار کے بعد جا کے نماز استسقا پڑھو.
جی ان کے مزار کے توسل سے بارش کی دعا کرو، انشاءاللہ بارش ہوتی. ماشاء انتقال کے بعد عمل ہوا، لوگ گئے جی امام بخاری کے مزار کے پاس گئے، نماز استسقاء ادا ہوئی، دعا ہوئی. اس کے بعد ان کے مزار کے پاس ٹھہر کے دعا کیے. کس سے؟ اللہ سے. جی ان سے نہیں مانگے اللہ سے. جی دعا قبول ہوئی، بارش شروع ہو گئی. اچھا اب یہ پڑھنے والی روایت معتبر تاریخی واقعہ ہے جی ہاں کہ ان نظر سے نہیں گزرا ہے. جی. ایسے ہی بہت سے بے شمار واقعہ ہیں، انکار نہیں کر سکتے ہم. لیکن لوگ بولتے کہ یہ تو بعد کا دور ہے، صحابہ کرے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا، زیادہ تر لوگ یہی بولتے. حضور کی بارگاہ کب سے ہے مزار مبارک؟ 14. اب حال میں بند ہے وہ. جی جی لیکن پہلے زمانے میں تو لوگ صحابہ جاتے تھے. بلال حبشی خبر مبارک کو لپٹ کے لو روئے کی دعا کہ یا اللہ کے رسول کو پکارتے رہے. صحابہ کرام جنگوں میں حضور کو پکارتے تھے، یا محمدا وا غوثا یا رسول ادرک امتک کا، یہ کلمات ہیں جی 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 روایتوں میں ہیں. اے وا محمدا سرکار کو پکارتے تھے. وا غوثا، اے مدد کرنے والے آقا. غوثا معنی کیا ہے؟ غوث کے معنی مدد کرنے والا. یا رسول ادرک امتک، اپنی امت کی خبر لیجئے. بلال حبشی کے الفاظ. ہاں بلال حبشی کے نہیں، صحابہ پکارتے تھے. صحابہ پکارتے تھے. اچھا. جنگوں میں صحابہ پکارتے تھے. تو مزارات اولیاء پر جانے کا جو عمل ہے، تو بہت سے اولیاء کرام جو معتبر علماء فقہاء، اس کتابوں کے اتنے آپ کو جو ہے نا ایک انبار مل جاتا آپ کو. جی جی تو ہر واقعہ نوز باللہ غلط ہے کیا؟ نہیں. جی ہاں آداب بتائے گئے ہیں. وہاں جانے کے بعد 3 باتیں پیش کرنا ہے. ایک تو مزارات اولیاء پر جانے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے صاحب. جی قرب. اچھا قرآن کی آیت فالمدبرات امرا ہے، جی سورہ والنازعات 30ویں پارے میں ہے نا، پہلے سے دوسرا سورہ جو ہے جی ہاں. اس میں کلمہ فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والے، جی معاملے کی تدبیر کرنے والے. مدبرات میں فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے. فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اس کے، اور کیا ہے، علماء بھی ہو سکتے ہیں، اور اولیاء کی مزارات بھی ہو سکتے بول کے ہے تفسیر میں. جی جی حوالے میں جی تفسیر بیضاوی یا دیگر تفاسیر میں اس کا حوالہ ہے. بعض میں انشاءاللہ حوالہ آپ کو ذکر کروں گا اسی موقع پہ. باضابطہ ہے حوالہ کہ خبروں سے، مزارات سے احکام جاری ہوتے آج بھی. جی جی تفسیر میں، اس کی تفسیر میں وہ صرف غلط نہیں لگتا. جی جی تو مزارات اولیاء ایک مرکز ہے، وہ جی فیضان، مرکز فیضان. اسی لیے کہا گیا ہے اللہ کا قرب نیت ہو، اور اس ولی کی جو مدفون ہے ان کے توسل سے اللہ کا قرب چاہنا، پھر امت کے لیے دعا کرنا ہے. جی دوسری بات، وہاں جو دعا ہوتی ہے صاحب، 3 اہم باتیں پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جی کہ مولا جو انوار حضرت کے جسم پر نازل ہو رہے ہیں وہ انوار میرے جسم پہ نازل فرما. ایک بات. دوسری بات، جو انوار حضرت کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں مولا میرے قلب پر نازل فرما. پھر فرمائے جو انوار حضرت کی روح پر نازل ہو رہے ہیں میرے روح پر نازل فرما. 3 باتیں وہاں پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جی جی تو دعا تو اللہ ہی سے کرنا ہے. ہاں بعض اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں براہ راست ولی سے مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ ولی خود سے نہیں کرتا، جی اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں. جی تو ان سے پوچھنا گویا کہ اللہ سے پوچھنا ہے. جیسے فرماتے ہیں نا، گفتہ اللہ بہت، اگرچہ ذوالفقار میں عبداللہ بہت. جی ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اگرچہ کہ ان کی حلق سے آواز نکل رہی ہیں، لیکن کلام تو اللہ ہی کا ہے. جی حدیث کی روشنی میں ہے فَقُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. جب بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے، اس کے کان بن جاتا جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا جس سے گویا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بن جس سے وہ پکڑتا ہے، جی یہاں تک کہ فرمایا اس کا پیر بن جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ کئی لوگ بولتے ہیں مول صاحب مکہ مطلب مدینہ شریف میں اربع دعا مانگنے نہیں دیتے. وہاں پہ لوگ وہی بول رہے ہیں کہ کیا وہاں سے اسلام پھیلا، وہ لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسا لوگ کا سوال ہے. یہ 100 سال سے ہو رہا ہے. جی 100 سال پہلے آپ تاریخ دیکھیے، آپ جی کتنی مناجات ہیں، کتنے گزارش حضور کے برگم کی گئی. اس سے پہلے کی جو حکومتیں گزری ہیں، جی تو آپ 1000 سال بول سکتے ہیں، آپ 1200 سال بولے، 1300 سال بولیے آپ. جی یہ 100 سال کا واقعہ 100 سال سے ہو رہا ہے. 100 سال سے ہو رہا مطلب سمجھانے میں آپ کی بات. اس حکومت سعودی جب آئی نا، جی جب سے چل رہا ہے، ریکارڈ جو روکے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو مناجات حضور کی خلافت عثمانیہ. ہاں، تو باضابطہ سرکار سے لوگ سوال کرتے تھے. جی کتابیں بھری پڑی ہیں، جی وہ دیکھتے آپ برابر. نہیں. تو اب یہ تعامل رہا صاحب، جی تعامل رہا. جی اب وہ بدعت
بول رہے ہیں, شرک بول رہے ہیں, کفر بول رہے ہیں. جی عزب اللہ, کوئی حضور کو خدا بولتا آج تک؟ کوئی امتی نہیں بولتا, ادنا امتی حضور کو خدا نہیں بولتا. حضور حضور ہے, بے شک حضور ہے, محبوب رب العالمین ہے, بے شک اللہ آپ کو مختار بنایا ہے. بے شک. نعم. جی. اسلام میں کوٹ پینٹ پہننا یا جینس ٹی شرٹ پہننا یا ٹریک ٹی شرٹ پہننا جائز ہے کیا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں غیر شرعی لباس ہے بلکہ بولتے, جی. اور ایسا بھی بولتے کہ کوٹ پینٹ پہننا یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی بلکہ یہ بھی بولتے. پہلے زمانے میں یعنی پہلے دور میں تشابہ کا سلسلہ چلا, جی لیکن بعد میں جو ہے نا مصر کے علماء پہن رہے ہیں, جارڈن ہے, اردن ہے, جی بلکہ شام کے علماء, سیریا کے ہیں, تقریباً علماء اس کو پہن. اصل بات کیا ہے صاحب, جس لباس سے جی جسم کی ساخت نظر نہ آئے, جی وہ جائز ہے, وہ ڈھیلا پہننا چاہیے. جس کپڑے سے جسم کی سختی نظر آ رہی ہے, ساخت نظر آ رہی ہے, جی جیسے تنگ لباس پہن کے بچے نماز پڑھتے دیکھیے, جی ہاں پورا پیر نظر, گویا کہ پیر کی ساخت پوری, کیا بولتے اس کو, اس کی پورا حجم نظر آتا پورا. جی جی اور نماز تنگ لباس جی جس سے جسم کی ساخت, وہ مکروہ ہے, نہیں پہن سکتے نماز کی حالت میں. ڈھیلا لباس پہننا چاہیے. اچھا, آج کل بچے ہمارے پینٹ پہن کے آتے نا صاحب, جی ہاں سجدے میں گئے تو پچھلا حصہ کھل جاتا, جی ہاں پچھلا حصہ کھل جاتا, ناف کے برابر پچھلا حصہ چھپانا فرض ہے, جی ستر عورت میں شامل ہے. جی گھٹنے بھی چھپنا, گھٹنا دکھنا نہیں, گھٹنا سمیت ناف کے ساتھ پچھلا حصہ برابر چھپانا مرد کا جو سطر ہے, جی کھلا رکھنا حرام ہے. تو نماز کی حالت میں اگر 1/3 1/3 حصہ بھی نظر آیا تو نماز فاسد ہے اس کی. جی تو ہمارے بچے ایسا لباس پہن نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں جانے کے بعد پچھلا حصہ جو ہے اس کی ساخت نظر آ رہی ہے, بلکہ پچھلے حصے کی سان نظر آتی معاوضے کے ساتھ, تو نماز اس کی ہوتی ہی نہیں. اچھا, تو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, کوئی نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوتی, اکیلے بھی پڑھے تو؟ اکیلا پڑھا تو نماز نہیں ہوتی. اگر کسی کو نظر آ رہی ہے, دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ بولتے ہیں کسی کا سطر دکھ گیا, ہاں بولتے ہمارا وضو خراب ہو رہا, نہیں ہوتا خراب, اچھا ٹوٹتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں دیکھنا, جی غلطی سے نظر پڑی تو کیا کرتے ہیں, جی ہاں ہم نماز کو آتے ہیں, ہم جی ہاں بچے نماز پڑھتے رہتے, پیچھے سے فوری روکتے ہم, جی آپ کی نماز نہیں ہے بولتے. جی جی تو یہ کیا ہے دیکھیے. تو اسی لیے انگریزوں کا وضو میں لباس کرایا تھا جانا, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو دیکھنے والے کو بول رہے ہیں, جی ہاں دیکھنے والے دیکھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, آمدن اگر نظر پڑی غلطی سے, ایک بار دیکھ لیا, پر دوبارہ نہ دیکھنا. اگر دوبارہ بھی غلطی سے پڑھی تو دوبارہ غلطی سے پڑھ کچھ نہیں ہوتا, غلطی سے نہیں پڑھنا, غلطی سے جتنی بار پڑھی کچھ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اچھا, دیکھنے کی نیت سے دیکھ رہا تو نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے اچھا. وضو نہیں توڑتا, وضو نہیں توڑتا اس سے. اگر دیکھنے کی نیت سے دیکھے تو بھی نہیں ٹوٹتا؟ نہیں توڑتا, ناقص وضو نہیں ہوتا جی. وہ اچھا نواقص وضو سے نہیں ہے, وہ کسی کا سطر دیکھنا وضو نہیں توڑتا. جی اگر عورت کا سطر پہ دیکھ رہے ہیں آپ, جی جو غیر شرعی, اگر ناجائز دیکھنا ناجائز گناہ ہے, دکھ گیا آپ کو, دیکھ رہے ہیں آپ, وضو نہیں توڑتا اس سے. ہونا بول کے دیکھے تو ہوتا, جی ہاں, ہونا بول کے دیکھو وضو نہیں توڑتا. ہونا بول کے بھی دیکھے تو نہیں ٹوٹتا, ٹوٹتا ہے کون سی بھی صورت میں نہیں ٹوٹتا. اچھا, وضو ٹوٹنے کی دوسری چیزیں ہیں, ہوا خارج ہوئی, جی یا جسم سے کوئی گندگی نکلی, پیپ ہے, خون ہے, جی پس نکل گیا, خود سے نکل کے بہنا انہیں, اس کی بھی مقدار ہے. ہاں مقدار ہے. اور جو نا سو جانا, جی نیند آنا, ٹیکا لگا کر سونا آپ, جی کہ جس سے آپ کا توازن کھو جائے, جی آپ کے جسم آپ کا مقد بیٹھنے کی جگہ جی ہٹ جائے, اس سے وضو ٹوٹتا ہے. جی, کوٹ پینٹ جیسا ہے یہودیوں کا ہے بلکہ بولتے, یہ ان کی مشابہت پہلے تھا, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے پہلے اب نہیں ہے. اب پھر لوگ ہمارے اساتذہ سے ہم پوچھے تھے اس بارے میں, جی اب تشابہ نہیں ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ ساخت نظر نہیں آنا جسم کی, جی تو پہننے میں کوئی حیرت نہیں ہے, پہن مگر سکتے. بہتر ہے کہ اسلامی لباس پہننا. اچھا, مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے, جو مشہور لباس اسلامی کا ہے صاحب, کرتا پاجامہ ہے اس وقت, یہ جبہ ہے آپ جو جی پہن کے ہے, شیروانی وغیرہ ہے, شایا ہے. جی اب شایا دیکھیں اتنا ڈھیلا رہتا, جی, اور ڈھیلا رہتا, تو یہی تو لباس, ڈھیلے کپڑے پہننا چاہیے زیادہ. ڈھیلے کپڑا پہننا چاہیے. نماز کے لیے خصوصاً ٹائٹ کپڑا پہننا منع ہے, مکروہ ہے. اگر میں نارمل جینس ٹی شرٹ پہن کے ہوں جی, تو میری نماز ہو جاتی؟ آپ کی جو پینٹ ہے سخت ہے, ٹائٹ ہے, ڈھیلا, یہ بولی نارمل, نہ ٹائٹ سخت ہے نہ نارمل, مطلب جسم کے ساتھ نہیں دیکھنا, اس کو نارمل بولتے. ساخت مطلب ساخت کا یہ جسم, اب دیکھیے کیسا, ہمیں پتا ہے نا, یہ ہاں اتنا ایسا نہیں دیکھنا. ساخت دکھ رہا ہے, یہ جی ساخت ہے. جی, اب یہ جائز ہے, نہیں دکھ رہا اس میں. اگر ٹائٹ رہا تو نماز نہیں ہوتی, نماز مکروہ ہے, مکروہ ہے, کرایا تھا. کراہت ہے. اچھا, جسم کے ساتھ نہیں دیکھنا نماز میں, کراہت ہے. جی جی,
अगर मजबूरी है तो पढ़ ले सकते हैं, मतलब मजबूरी मतलब अगर आप कहीं है, अपन सफर में है, अपने कन कपड़े नहीं है, जो पहने हुए है जीन्स टी शर्ट है, टाइट है कपड़े, जीन्स में भी बहुत तरह तरह के जीन्स आते हैं, कुछ लूज रहते हैं, कुछ टाइट रहते हैं। लूज पहन सकते हैं, सजदे में जाते वक्त पिछला हिस्सा बाहर खुलना नहीं, इसको देखना ज़रूरी है, हाँ जी, वरना नमाज दोहराना पड़ता बाद में। अब नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा, नमाज फ़र्ज़ ऐन है, वक्त मुक़र्रर पढ़ना ज़रूरी है, जी हाँ, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। नमाज बिला आमदन छोड़ना गुनाह है, बल्कि कुफ्र है जी ना। तो अब नमाज पढ़ने के लिए कोई चारा नहीं, वही लिबास में है, आप पढ़ लेना, आप बाद में दोहराना, फिर बाद में दोहरा लेना, दोहराना नमाज, खजा खज़ा नहीं दोहराना, खज़ा नहीं हुई, अदा हो गया आपकी नमाज। ये अदा हो गए, फिर क्या क्या बोल के दोहराना? नमाज में कराहत होगी ना, जी, गलत चीज़ शामिल होगी ना, दोहराना आप। नियत क्या बोल के करना, मतलब? नवैत मैं फ़लाँ वक्त की नमाज दोहरा रहा हूँ, मौला कबूल फरमा। अच्छा जी, 4 रकात है, 4 रकात या 2 रकात 2 रकात। अब मुसाफिर है, जी प्लेन में नमाज़ पढ़ना है, प्लेन में आपको सऊदी हुकूमत का जो एरोप्लेन है उसमें नमाज के लिए बाज़ाब्ता जगह है। जी हाँ, दीगर जो हवा वो हैं तैयारे हैं उसमें नमाज के लिए नहीं नहीं है, है, जगह हर प्लेन में नहीं रहता। अब क्या करना, आप वज़ू करके आना, कि वज़ू है तो आप वज़ू तोड़ना नहीं आप, जी, तो इशारे से पढ़ लेना। इशारे से पढ़ लेना। हाँ, ऐसा ठहर के सीट है ना, पढ़ के रुकू के लिए कम झुकना, आपको सजदे के लिए ज़्यादा झुकना ज़रूरी है। वो जी हाँ, जी हाँ, रुकू के लिए थोड़ा कम मिकदार में, जी हाँ, मतलब जितना झुके सजदे के लिए ज़्यादा मिकदार में। जी हाँ, अब आप कोई इत्मीनान नहीं है, जी, क्या करना, दोहराना बाद में आके। अच्छा, अब हाल में उम्र रहा फ़कीर का, आपका हाँ, माशाल्लाह, एक 8-9 दिन 10 दिन पहले, जी जी तो ज़ोहर में इशारे से पढ़ लिया, ऐसे बैठ के, जी असर ही पढ़ लिया, जी, आगे दोहरा लिया। मैं इत्मीनान नहीं था मेरे को, अच्छा, आपको मुतमईन, आपका दिल मुतमईन नहीं था, हाँ, इसलिए आप दोहरा दोहराना, लिए। हाँ। अगर मुतमिन आपका दिल है, नमाज हो जाती बोल के, फिर ज़रूरत नहीं आपको, फिर अच्छा, नमाज होगी ना, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, नमाज होगी आपकी। जी हाँ। 4 इमामों में से चारों इमामा हक पे है बोल के बोलते, जी हाँ, लेकिन बास चीज़ें हैं, अब रुकू में गए, जाके उठते इमाम शाफी के पास, फिर कानों तक हाथ उठाते, रफ़ेदन करते, रफ़ेदन जी करते, हाँ, फिर उसके बाद इमाम आज़म के पास ये मना है, नहीं है। फिर चारों इमामा हक पे बोलते, फिर आपस में कुछ इख्तलाफ, ऐसा कुछ क्यों? दरअसल क्या है साहब, रिवायतों पर एतबार है, जी उनको जो रिवायतें मोतबर मालूम हुई उस पर अमल किए, ठीक है। जी शाफ़ी के 4 अइम्मा बरहक है, हनफिया, मालिकिया, हम्बली, शाफ़ई, जी हनाबिला, मालिकिया, शाफ़ी, तो 4 अइम्मा बरहक हैं। उनकी रिवायतें, उनकी तहक़ीक़ में उनको मोतबर मालूम हुई, तो जारी किए वो लोग। रफ़ेदन नहीं करना है। हमारी रिवायतें हनफी हज़रात की वो मोतबर मालूम हुई, तहक़ीक़ भी, महीनों तहक़ीक़ भी, जी ऐसा ही नहीं बनाए। जी पहले कहता साहब, हर दौर का हर इलाक़े मुज्तहिद था एक, जी मुज्तहिद बोलते एक कमाल के दर्जे के 50 उलूम से ज़्यादा कुछ उलूम है उसके, जी वो तमाम पर हावी होने के बाद, अज़बर होने के बाद ही मुज्तहिद कहलाता। जी तो हर इमाम क्या कर रहे थे, अपने अपने इलाक़ों में तक़रीद का ऐलान कर रहे थे, जी फ़लाँ के 100, फ़लाँ के 150, फ़लाँ के 1000, फ़लाँ के 10,000, फ़लाँ के 1,00,000, ऐसे कई थे अइम्मा, 4 नहीं थे, जी कितने थे, कई थे, नहीं शुमार नहीं कर सकते आप, चूँकि उलमा का दौर था, इल्म का दौर था उस वक़्त। जी बाद में उलमा और अइम्मा जब जमा हुए, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन वगैरह, ऐसा रहा तो मिल्लत का शिराज़ा बिखर जाएगा, शिराज़ा। बिल्कुल, लिहाजा मुस्तकिल तौर पर बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात हुई, बहस हुई, रात दिन आभास होने के बाद 4 अइम्मे तय पाए। जी अब उसके बाद ऐलान हुआ कि इनकी तक़लीद करो, तानों में से किसी को, बार बाकी किसी इमाम की तक़लीद नहीं करना। जी तारीख़ भरी हुए, हक़ीक़तुल फ़िक़्ह पढ़िए आप, फ़िक़्ह का की तारीख़ पढ़िए, पूरे मोतबर रिवायतें हैं। जी तो 4 इमाम जिनकी रिवायत जो मोतबर समझे वो अपने को वो अपना लिए। जी अब हमारे पास एक है ना, अपने रफ़ेद नहीं करना है ना, जी नाफ ज़ेर नाफ हाथ बांधना है, जी कोई सीने के बाद बांधता, कोई ऐसा बांधते, जी हाँ, उनकी रिवायतें हैं। कोई हाथ छोड़ते, मालिकी हाथ छोड़े थे, रकात बांधते नहीं वो लोग, जी, उनकी रिवायत मोतबर तो है। हाथ छोड़ के भी नमाज हाँ, जायज़ है, मालिकिया के पास है वो, हो जाती है उनके हाँ, पास? हो जाती। अच्छा रकात बांधना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अच्छा, रकात बांधना सुन्नत है, सुन्नतों में शुमार है। जी हाँ, अगर कोई बगैर रकात बांधे ऐसी पहले नमाज हो जाती है उसकी। तकबीर तहरीमा ज़रूरी है, अल्लाह अकबर बोलना ज़रूरी हाँ, है, अल्लाह अकबर बोल के ऐसा खाली हाथ ऐसा भी करना रख दिया तो ज़रूरी नहीं है, जायज़। वाजिब फ़र्ज़ नहीं है ऐसा बोलना, ये सुन्नत है। हाथ उठाना सुन्नत अमल है। ये सुन्नत है, खाली उन्हें ठहर के अल्लाह अकबर बोल दिया मैंने, तक नमाज शुरू कर सकता हूँ। बोलना ज़रूरी है, अब मतलब? अल्लाह अकबर बोलना ज़रूरी है तकबीर तहरीमा, अच्छा, हाथ छोड़ उठा रहा नहीं, उन्हें दे दिया, सुन्नत अमल है वो। तो उसमें इख्तलाफ है, हर एक की रिवायतें हैं, उन्होंने अपनी जगह बरहक, इन्होंने अपनी जगह बरहक, इन्होंने अपने बरहक है। जी 4 अइम्मा तक़लीद निहायत ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। जी। अब बात चीज़ इनके पास जायज़ है, बात चीज़ उनके पास जायज़ नहीं जी है, हाँ। तो अपन ऐसा कर सकते क्या, ये चीज़ अपने को नहीं जम रही और उनके पास जायज़ है ना,
چلو کر لیں گے بول کے ایسا ایک بار آپ کسی امام کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلے گئے, زندگی بھر محنت آپ نہ واپس آنا, آپ نہ کسی اور کے پاس جانا. ان کے پاس 1 سال کر رہے ہیں, ایک امام حنفی کا امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں رحمہ اللہ, پھر 1 سال میں سیدنا شافعی کو فالو رحمہ اللہ. ایسا نہیں, اپنے فائدے کے لیے اگر کر رہی بھائی یہاں پہ نہیں, ان کے پاس منع ہے مگر ان کے پاس تو جائز ہے, چاروں کے چاروں حق پہ ہے نا, ایسا کیوں نہیں کر ایسا سکتے؟ ایک ہی امام کو ویریو کرنا ضروری ہے, ورنہ گمراہی ہے, بدعت ہے یہ. بدعت ہے. ہاں مجبوری ہے آپ کو, مثلاً جی عصر کی نماز پڑھنا ہے, جی اب حرم میں ہے آپ, جی حرم میں عصر کی نماز جلدی ہو جاتی. جی ہمارے پاس ہے نا, آپ کے پاس آدمی کا سایہ ڈبل ہونا, جی سورج کا سایہ ہوتا نا جی شیڈو, جی اس کا سایہ ڈبل ہونا, جی تب عصر وقت شروع ہوتا. جی حنابلہ کے پاس, مالکیہ کے پاس, شافعی کے پاس آدمی کا سایہ اس کے خط کے برابر ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا. جی اب ہمارے امام صاحب کے 2 شاگرد ہیں, صاحبن بولتے ہیں ان کو, جی امام ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ. جی ان کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ وقت بھی شروع ہوا تھا عصر کا. جی جی ایسے مجبوری میں ہم ان کے امام کی پیروی کر سکتے جو حنبلی ہیں. اچھا تو حرمین کا امام حنبلی ہیں جی, پورے تقریباً, حرمین حنابلہ کریم حنبلی ہے. حنبلی ہے, اچھا اور سے باغ بھی حنبلی ہے, پرانے پیر جی جی ماشاء حنبلی تھے آپ, پرانے جی پیر. خواجہ سرکار حنفی ہے, اچھا اجمیری, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں تو یہ ائمہ اولیاء پورے کسی نہ کسی کے مخلد تھے. جی جی ماشاء اللہ سے آپ کا عمرہ ہوا بول کے بولیے. جی مدینہ شریف میں ایسا ہے کہ مسجد نبوی جیسا ایکسٹینڈ کر دیے, بڑھا دیے, جی ہاں تو بتا دیتے کہ یہاں سے آگے نماز نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پہ بیریکیڈرز وغیرہ لکھ کے ہے, لیکن جمعے کا ٹائم رہتا, کچھ ایسا عید وغیرہ رہتی, روڈ تک چلی جاتی پبلک, مطلب امام کے آگے ہو جا رہے لوگ, یا کہ انجانے میں ہو جا رہے ہیں. بعض اوقات سوچتے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, چلو پڑھ لیں گے, جگہ نہیں ہے نا, آپ کیا کر سکتے ہیں بول کے. ایسے مسئلے میں کیا ہے مطلب؟ نماز نہیں ہوتی, محاذات الامام, امام سے آگے ٹھہرے تو نماز نہیں ہوتی. سب کے پاس ہے, وہ مجبوراً بھی کرے تو نہیں ہوتی. مجبوراً جیسے وزیر علی میں بھی نماز ہوتی, بعض بار بتا دیتے کہ اس سے آگے کرے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی, ایسا اعلان بھی کرتے. تو وہ لوگ نماز پڑھ لی, پبلک اتنی بھری ہوئی تھی, تو ان لوگ کی نماز نہیں, نماز نہیں ہوگی. امام سے آگے جانا, نماز ایڑی بھی اس کی آگے رکھنا, ایڑی تک کی حد تک تو کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی. اچھا مسلمہ فیصلہ ہے فقہ کا. اچھا جی ہاں, جو لوگ وہ لوگ لکھتے ہیں ہادہ محاذات لکھا ہوا رہتا, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, جی عوام پبلک, اللہ معاف کرنے والا ہوتے, بڑی جرت ہے یہ. جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے, اور کئی لوگ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے, آواز اٹھانے والے صرف عام پبلک ہے, علماء اور پاور میں رہنے والے لوگ بھی آواز اس کے اوپر نہیں اٹھاتے. اس میں سے کون سے ہیں مول صاحب, اور کیوں نہیں اٹھاتے وہ لوگ؟ علماء آواز نہیں اٹھاتے بولے کیسا بول سکتے صاحب؟ تو ہم جیسا دیکھ رہے ہیں مول صاحب. نہیں, کیا ہے, وہ لوگ اشارے ہیں کہ جس طرح عوام جو ہے نا روڈوں پہ آ کے جی وہ کر کے جی چیخ و پکار کر کے وہ اندازہ اپنا ہوتا, اس کو سمجھ رہے ہیں احتجاج کا. علماء کرام الحمدللہ بیانات میں مذمت برابر کر, کیسے نہیں کر سکتے صاحب, جی مذمت کرے اور گستاخان کو بددعا نہیں کرے. کتنی بددعا کرتے, ہر جمعہ ہمارے پاس بددعا ہوتی جی گستاخ رسول کے لیے. جی اور جو ہے نا بیانات میں مذمت نہیں کرے علماء کرام. جی جمعے کے بیانات میں, دروس میں, کسی کا درس اتوار کو ہوتا, کسی کو پیر کو ہوتا, کوئی ہفتے کو ہفتہ واری دروس علماء کرتے نا, جی برابر کرتے الحمدللہ. نہیں کرتے بلکہ جو اعتراض یہ تو مناسب نہیں ہے. جی ہاں وہ انداز جو ہے نا اپنانا, وہ ان کے اختیار میں ہے. بچے جو اب یہ چاہ رہے کہ ہیں علماء بھی جو ہے نا روڈ پہ آ کے اس طرح کرو, احتجاج کرنے کا, روکنے کا, منع کرنے کا ہر ایک کا لہجہ. جیسے آپ لوگ نہیں نوجوان حضرت جیسے باہر آ کے کر رہے ہیں, وہ بھی ان کا عمل ہے. علماء مساجد میں, مدارس میں, جلسوں میں, جامعات میں اپنے آواز کے ذریعے برابر کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسا زیادہ تر علماء میڈیا میں نہیں آتے, یہ باتوں میں بولتے نہیں کچھ بھی ایسا. یہ بولتے پر کہیں نہیں بولتے, بولتے ہاں میں جتنا دیکھا. جی اب حال ہی میں بھی گستاخی ہوئی تھی, کوئی علماء کی میں کچھ بھی ویڈیو نہیں دیکھا. مساجد میں علماء کا بیان ہوتا, خطبات میں ہو رہا الحمدللہ. باضابطہ خطبہ سرکار کی تعظیم میں. گستاخ کا انجام کیا ہے؟ جی یہ ہوا دعا میں بد دعا ہوتی ان کے لیے, بلکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کرتے. تو اپنے انداز میں الحمدللہ علماء کر رہے ہیں الحمدللہ. جی جی کر رہے ہیں. اب وہ تحقیق میں نہیں آ رہا تو اب میڈیا میں آنا ہر بات ضروری نہیں ہے. میڈیا میں آنا, پبلک میں آنا, جی اب اپنے علاقوں میں اپنی بساط میں برابر کرنا فریضہ ہے. جی ایک مسلمان کیسا نہیں کر سکتا؟ سن کی خاموش نہیں پڑتا مسلمان. پاور پتی میں برابر سرکار کی شان میں اگر بیت بھی ہو رہی, آپ خاموش بیٹھے تو گنہگار ہے نا. جی ایمان کا تقاضا کہاں ہے پھر؟ کچھ لوگ کے پاس طاقت ہے, انہوں آواز اٹھا سکتے ہیں, ان کی آواز اوپر تک جاتی, مگر وہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے. اٹھانا چاہیے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اٹھانا چاہیے. گنہگار ہے, سخت گنہگار ہے وہ لوگ, سخت گنہگار ہے. سخت گنہگار ہے.
جی کتنے بھی طاقتور ہو کچھ بھی ہے سب سخت گنہگار ہے. اور ہونا چاہیے. ایمان ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان کے لحاظ سے سرحد پر ہے انہیں، سرحد بارڈر پر ہے انہیں، جی بارڈر پر ہے، اسلامی سرحد پر ہے. جی اپنے اپنی بساط سے اس کو دین کی خدمت کرنا ہے، تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے. آدمی ہر مسلمان جیسے مکلف ہو جاتا ہے، یہ بھی ضروریات دین بلکہ واجبات دین، مبادیات دین میں سے ہے. جی سرکار کے تذکرہ کا اور سرکار کے نعوذ باللہ خلاف جبت دفاع کرنا، اس کا تو ایک فریضہ ہے. جی کرتے علماء کر رہے الحمدللہ. اچھا. اور جو لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں آنسو بہاتے، راتوں میں دعا کرتے، جو نہیں کر رہے ہیں بلا یعنی طاقت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، تو گنہگار ہیں وہ لوگ. گنہگار ہے وہ لوگ. اچھا. وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط بات ہے بلکہ بولتے ہیں. حدیث نہیں ہے اس کی، جی حدیث نہیں ہے، اشارے ملتے. جی یہ کسی مشہور بزرگ کا قول ہے، حب الوطن من الایمان، یہ کلمہ ہے. حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. جی حدیث پاک نہیں ہے کسی. ہم اب الحمدللہ سیاستہ پڑھے، ہم دیگر روایتیں پڑھے، کتابیں پڑھے، کسی میں تو روایت اسلام نہیں. میں ایسا وطن سے محبت کرو بول کے نہیں ہے. اشارہ ہے. کیسے آپ بولتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. جی سرکار مکے سے روانہ ہو رہے تھے جی مدینے کے لیے. مدینے کی طرف، تو مکے کی طرف سرکار رخ کیے اور فرمایا انکی لا خیر ارض اللہ. سرکار کا ارشاد مبارک ہے، جی اے مکہ تو اللہ کے پاس سب سے بہتر زمین ہے. جی ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت. جی اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. جی تو یہ ارشاد کیا بتا رہا؟ جی وطن سے محبت ہی جانا. جی تو وطن سے محبت کرنا سنت رسول ہے. جی انک لخیر ارض اللہ، سرکار فرمائے اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو اس سے، تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. سرکار فرمائے. تو اس میں اشارہ ہے کہ اسی روشنی میں کہتے ہیں کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ سنت رسول ہے. اچھا حضور پاک کا عمل ایمانی سے اس سے بڑھے گا ہے. بالکل. تو سرکار محبت کا اظہار کیا اپنے وطن کا، تو یہ ہے. جی ورنہ کوئی حدیث نہیں ہے اس کی. میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں سنت کے حساب سے. آج زمانہ کیسا چل رہا ہے وہ حساب سے نہیں، ایک سنت کے حساب سے کریں گے. نہ ہم آگے والے سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، نہ ہم کچھ سنت کے حساب سے مختصر طور پہ کریں گے بلکہ ہے. مگر زمانے کے حساب سے یہ ہو رہا نہیں. وہ صاحب مثال ہے میری یہ، میں کسی کے پاس گیا اگر ایسا بات کرا تو وہ لوگ بول رہے نہیں ہم تو دھوم سے کرتے، ہمارے کو تو ایسے کرنا ہے، ہم کوئی کچھ کیا بولتے ایسا کرنا کم میں کیوں کرنا، کیا ہماری بچی میں کوئی عیب ہے کیا، ہم کوئی. تو ایسے معاملے میں مجبور ہو جا رہے ہیں بچے. مجبور نہیں ہے صاحب. اللہ کا ارشاد لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں. جی ایمان والے کا شیوا ہے لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہو. جی تو ملامت کا ڈر ہے تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے پھر یہ. آپ میاں بچی راضی ہے، راضی کر لینا. ان کے ماں باپ ہے، گواہان راضی ہے، ضد کا ہی ہے. بس 2 گواہان ہیں، وکیل ہے لڑکی کا، بس خطبہ نکاح تھا، خالی دیتے ہیں. جی وہ کیا واجبات میں تھوڑی کرنا، دعوات کرنا. نہیں بچی والے بولتے ہیں اگر تم نہیں کر سکتے تو تم ہمارے لائق نہیں ہماری بچی کے. اور یہ معاشرے میں ایسا ہے کوئی دیتا ہی نہیں بیٹی. ایسا ہو گیا آج کے ٹائم پہ سنت کے حساب سے کسی کو کرنا ہی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تلاش کرے تو کیا نہیں ملتا صاحب. بے شک ملتا ہے صاحب، لیکن زمانہ جیسا چل رہا نا صاحب، صبر کرنا پڑتا. ایک دفعہ اسی وقت میرے کو ہونا، 1 مہینے کے اندر ہونا نہیں، 2 مہینے کے اندر. نارملی رشتہ ڈھونڈنے صاحب 6 مہینے سے 1 سال لگ جاتا نارمل رشتہ. پھر یہ کنڈیشنز رہتے ہی رہتے اس میں. اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے سالوں گزر جاتے آپ کو رشتہ نہیں ملتا. نہیں وہ جو شرائط کے لحاظ سے تلاش کرے تو نہیں ہوتا. وہ آپ شرائط غیر ضروری لگائے تو نہیں ہوتا. ہمارے شرائط کچھ بھی نہیں ہو صاحب، خالی ہمارے شرائط دین کے حساب سے ہے، دین کے حساب سے کریں گے. لیکن وہ لوگ نہیں، تم قابل نہیں ہے، مطلب اگر تم دھوم سے شادی نہیں کر سکتے تم قابل نہیں ہماری بیٹی کے. دین کے راستے سے اپنانے کے لیے الحمدللہ بہت سے رشتے ہیں. جی نہیں کون بولے صاحب برابر ہے. کئی لوگ ہیں وہ چاہتے کہ دینی، لیکن اب فلاں بچی ہی ہونا یہ صورت نہیں ہے. جی بہت سے رشتے الحمدللہ ہے. تو تلاش کرنا ہی پڑے آپ. ہاں تلاش کرنا، وہ چھوٹ گیا. مشکل ہو رہی تو ہو رہی، لیکن تلاش کرنا. تلاش میں برابر. دیکھیے ایک جملہ ہے عربی کا، العبد فی تفکیرہ واللہ فی تدبیرہ. جی بندہ فکر کرتا، اللہ راستے کھولتا، برابر کھولتا. بالکل. جی اگر کوئی شخص غلطی کرا ظاہر سی بات ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، مگر کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ اگر وہ عمدن جان بوجھ کے وہ غلطی نہیں کر رہا ہے، جی 1000 بار کیوں نہ ہو صاحب معاف کرنا پڑتا. جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں، 1000 بار کیوں نہ ہو معاف کرنا پڑتا. جب جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے، شراتن کر رہا تو پہلے دن ہی اس کو جو ہے نا
غربا گفتن روز بول کے فارسی میں ملا، فارسی سے واقف بنتا نہیں ہوں. جی جی بلی کو پہلی بار دبا کے رکھ دیا تو دوبارہ غلطی نہیں کرتی تھی بلی تک. جی تو اگر آمدن ہونا والے کر رہا ہوں غلطی، وہ غلطی کر رہا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہو، جی اسی وقت تنبیہ کر دینا. جی اگر انسان ہے سب، انسان کہتے مرکب بالخطا والنسیان، جی پتلا ہے گناہ کا، بے غلطی. شک. اگر صاحب کیا ہوتا بچہ بچی محبت کرے نکاح کی نیت سے محبت کرے تو دونوں ایک دوسرے سے بات کرے نکاح کے تعلق سے وغیرہ وغیرہ بات ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہوئے، دونوں وعدہ کر لیے ایک دوسرے سے کسی بھی حال میں نکاح کرنا ہے بول کے. بچہ اپنے گھر والوں کو منا لیا، بچی کیا کری اپنے گھر والوں کو منائی، گھر والے نہیں مانے. اب یہاں پہ بچی بول رہی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، اب جو ہو گیا ہو گیا. اب وہاں پہ بچے کا دل ٹوٹا صاحب، سیدھی سیدھی بات. تو کیا بچی کو کچھ ہوگا اس میں گناہ ہوگا؟ نہیں، انہیں صحیح کری، ماں باپ کی رضامندی میں کری جہاں بول کے. بچی مجبور ہے تو گنہگار نہیں ہونے، بچی مجبور نہیں ہے تو، ہاں بچی مجبور نہیں بچی ہے، مجبور اس طرح سے ہے ماں باپ برا مان جاتے بول کے مجبور ہے. بس بچی مجبور ہے تو گنہگار نہیں ہے. بچی مجبور اس طرح سے ہے، خالی ماں باپ برا مانتے بول کے مجبور ہے. تو اب یہ صورت ہے صاحب بات کرنا پڑتا، وہی کوئی تدبیر کرنا پڑتا، تدبیر مینس مطلب ایک پلاننگ کرنا پڑتا منانے کی، وہ صورت نکالنا ماں پڑتا. باپ مان رہے نہیں، ماں باپ بعض بار کٹر ہوئے تھے، نہیں ہمارے کو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اب بچی یہاں پہ بولی نہیں میں کری تو ماں باپ کی رضامندی سے کرتی ہوں. تو پھر نہیں کے برابر ہو، راضی نہیں ہے مطلب وہ وہی نکلتا. بچی راضی ہے صاحب، بچی بول رہی کہ بچی راضی ہے تو ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا انہیں، اس کو راضی بولتے. اچھا ہاں ماں باپ، اسلام کیا بتاتا ہے صاحب؟ ماں باپ منع کر رہے ہیں، اگر بچی کرنا چاہیے بچی بالغ ہو گئی ہے اور بچی اس کے بغیر جی نہ سکتی انہیں، جی تو اس کے بغیر محال ہے تو کر سکتی ہیں شادی انہیں. ماں باپ کے خلاف جا کے کر بالغ ہے سکتی، تو، خلاف جا کے کر سکتی. بالغ ہے تو. اگر انہیں یہاں پہ نہیں کری شادی، نہیں کر کے خاموش بڑھ گئی، اچانک پہلے امید دلائی بعد میں پلٹ گئی، تو اس کو گناہ ہوگا بچی کو؟ ہو وعدہ خلافی گناہ ہے نا سب، گناہ. وعدہ خلافی آگے والے کا دل بھی ٹوٹا صاحب، اٹیچ ہو گیا تھا. العدت دین، جی وعدہ خرچ کے برابر ہے، جی وعدہ کر کے نہیں مکرنا چاہیے، گناہ چاہیے. جی. کیا اگر کوئی پبلک میں آ کے گناہ کر رہا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو غلط ویڈیوز ڈال کے وہ کر رہا، ان کی طرف لے کے آ رہا، کیا اس کو ایکسپوز کر سکتے، لوگوں کے سامنے لا سکتے، یا انہیں غلط کر رہا، یا نہیں تو خاموش بیٹھ جانا، اس کا ایپ چھپانا چاہیے؟ علانیہ طور پر کوئی گناہ کر رہا ہے جی جس سے فسق بڑھ رہا ہے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہو، اس کا جی برابر بول سکتے، اللہ اختیار دیا تو برابر بول سکتے. بالکل. تو اپنے اوپر کسی کو جہاد اس وقت جہاد دیش ہے. میں کیا سمجھتا ہوں صاحب، اپنے اوپر آواز اٹھانا حق ہے. اگر اپنے کو پتا ہے اپن اٹھا سکتے، اپنے کا طاقت ہے، سوشل میڈیا کی پاور ہے تو اٹھا سکتے بول کے. لوگ بعض جنے بولتے ارے بھائی اس کا ایپ چھپانا بول کے بولتے. ایپ سے کئی لوگ بگڑ رہے ہیں نا جی، اس کی غلطی سے کئی لوگ بگڑ رہے ہیں، ضروری ہے لوگ نا. اگر سرکار فرمائے دی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جی جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے رکھے، اگر وہ نہ کر سکے تو فبلسانہ فرمائے، جی زبان سے روکے. اس سے بھی روک نہیں سکتا دل میں برا ماننا نا، جی تو یہ زبان سے روکنا ضروری ہے، فریضہ ہے، ضروری ہے. ضروری ہے. چلو الحمد للہ. جی ہاں. جہیز لینا تو جائز نہیں ہے مول صاحب؟ کہیں کو نہیں جائز، کون بولے؟ جائز ہے. جہیز لینا جائز کون نے بولے؟ صاحب بتاتے نا صاحب بچی سے جہیز نہیں لینا، بچی والوں کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں ہے یہ چیز. ڈیمانڈ نہیں کرنا، انہیں دے رہا تو دیکھیے لا رد ولا مدہ، جی اگر کوئی دے رہا تو انکار نہیں کرنا، ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ مطلب ہے وہ. اچھا ایسا ہے صاحب، جہیز لے سکتے ہیں مطلب اگر آگے والا خود سے دے رہا تو؟ کھاؤ، کہیں کو نہیں لینا. لیکن ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ضروری ہے دینا. نہیں یہ نہیں معاشرہ بنا دیا نا ضروری دینا غلط ہے، بولنا غلط ہے. نہیں بول رہے ہیں صاحب، معاشرہ ایسا ہو گیا اگر نہیں دیے نا تو شادی کے بعد تانے ملتے، ایسا پریشانی آتے ہیں صاحب. جی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں. تو باپ مجبوراً کیا رہا تھا صاحب، گھر بیچ دینا پڑا، کسی کو قرضہ لے لینا پڑا صاحب، ایسا ہو جا رہا. گمان سے ایمان خراب بولتے ہیں جی گمان سے ایمان خراب، جی وہ صورت کئی کو بھائی، جی وہ صورت نہیں. گمان سے ایمان خراب کیوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہیز دینا میں دینے والا خوشی سے لینا. اب کوئی کار خوشی میں دے رہا نہیں، مطالعہ نہیں کرے. ہمارے ساتھی کی شادی کی کار دیا ان کو، جی انہوں مطالعہ نہیں کرے، انہوں جی کار بھی دے، وہ بھی کیا بولتے ہیں برمان دے، جی مطالعہ کرے تھے، مکان دے اوپر سے. جی کیا اگر تو بس مطالعہ نہیں کرنا، کوئی بائک دے دباؤ نہیں رہا، ڈالنا. کوئی بائک دے رہا، میرے کو یہ نہیں، میرے کو بلیٹ ہونا. ہاں آپشن اگر آپ دے رہے تو یہ اس کی بجائے جو یہ نہیں، یہ سستی والی ہے، یہ میرے کو مہنگی والی ہونا. نہیں، یہ نہیں، اسی اس میں کیا بولتے ہیں رینج میں، جی اسی رینج میں جو بیچ رہے ہیں اسی قیمت میں لینا انہیں. اچھا، اور پھر مطالبہ ہوتا وہ غلط ہے. تو مطلب جوڑی کی رقم بھی جائز ہو گئی. دے رہے تو خوشی سے، کوئی دے رہے تو خوش. اگر ماں باپ خوشی دے دباؤ کے بغیر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں جی ہاں دباؤ کے بغیر، جی ہاں دباؤ کے بغیر جی بس دیتے ہیں اپنے بچی کی خوشی کے لیے دیتے، صاحب جی خوشی دیتے ہیں، الحمد للہ بالکل. خوشی دیتے. کیا اسلام میں بیوی کی کمائی پہ شوہر کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے.
بیوی اجازت لینا پڑتا شوہر سے کمانے کے لیے. اب بیوی کا کیا حقوق رہتا ہے صاحب؟ بیوی کی حقوق کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری کرنا. تو یہاں پہ کیا کرے دونوں مل کے؟ شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے خالی، انہیں جو بولا ماننا انہیں، اس کو یہ حق ہے جو بولا ماننا ہے. ماننا انہیں. اب پیسے منگاؤ دیو میرے کو تمہارے، تم جو کما کے لائے، ہاں یہ بولنا ہوں صاحب. دیکھو حقوق ماننا مطلب کیا ہے؟ خدمت میں اس کے تو یہ بھی پیسے سے بھی خدمت ہوتی نا صاحب؟ نہیں ہوتی. پیسوں کا آپ اس کا حق چھین رہے ہیں. خدمت کا ہے اس کا سونا، تمہارا سونا دے بیٹھ لینا بول تو یہ کیا مطلب ہوتا؟ اب بچی گھر میں حق رہتی نہیں تھی. کھانا بھائی، خدمت کرنا. جی. حقوق مطلب حق، خدمت کرنا مطلب ہے وہ. اب بچی گھر میں رہتی تھی، کام کرتی تھی، اب کام نہیں کر رہی، دونوں جاب کر رہی. اب انہوں کیا کرے، چلے کام والی کو رکھ لیے، دونوں باہر تھے، کیا پیسوں پہ بھی حق نہیں رہا صاحب پھر بھی؟ اب پہلے حل کر لینا وہ، جی. پہلے حل کر لینا. بیوی جاب کر رہے، دیکھو بھائی آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر ادھر بھی خیال کرنا پڑتا گھر کی اخراجات میں، جی. تو کرو ورنہ نہ کرو، میں کما کے لاتا ہوں. اچھا. یہ بات چیت پہلے کر لینا، بھائی تدبیر کرنا، بھائی پلاننگ کرنا. جی جی. جی ہاں تدبیر مینس جی پلاننگ. ہاں جی اچھا. ہاں. اگر شوہر بیوی کے خرچے ہوتے پورے کو نہیں اٹھا رہا ضروری سمجھ لو کھانے کے پینے کے، لیکن آج کل کے بچوں کے کیا ہے، میک اپس ہے وغیرہ ہے، یہ چیزیں کہ نہیں اٹھا رہا شوہر، بیوی اس کی بغیر اجازت کے پیسے نکال سکتی کیا؟ یہاں تک لے سکتی ہے کہ اس کو نقصان ہو رہا صحت کے لحاظ سے، بھوکی مر رہے انہیں، جی. یا بیماری بڑھ رہی، علاج نہیں کرا رہا انہیں، جان بچانے کے لیے. جان ضروری چیزوں کے لیے. ایک صحابیہ حضور کی بارک شکایت، یا رسول اللہ میرے شوہر بخارات سے کام رہتے ہیں، کنجوسی سے کام رہتے ہیں، کیا میں کچھ لے سکتا ہوں؟ سرکار اجازت دیے، جو ضروری چیز ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ضروری چیز جب کھانے کی تنگی نہیں ہونا، اس کو بیوی کو علاج کے لیے نہیں دے رہا، لے سکتے پیسے انہیں اس کو بولے بغیر بولے لے سکتے نہیں. اگر میک اپ وغیرہ کے لیے اضافی چیزوں کے لیے نہیں. اضافی میں آتا. اچھا میک اپ وشواس کر رہی ہے شوہر کو اچھا دکھنا بول کے؟ نہیں، لوگوں کو دعوتوں میں جانے کے واسطے نہیں کر سکتے. شوہر کو اچھا دکھنا بولے تو رہ سکتے، ہاں لے سکتے شوہر کو بغیر اجازت کے. اب وہ شوہر اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں، انہیں ظلم کرنے کا ڈر ہے آپ کو، بیوی کو ظلم کرنے کا ڈر. یہ مجبوری آ گئی تو. ہاں مجبوری ہے نا بھائی، لے سکتا ہوں، لے سکتے ہیں. مجبوری میں رہ سکتی، خالی نارملی بیسک نیڈس ہے نہیں لینا. کچھ کھانا دل بول رہا ہے الگ سے ایسا نہیں. 3 کھانا مطلب ہے کہ پیٹ میں آپ کو بھوک کا تقاضا نہیں ہو رہا، مجبور نہیں ہو رہے. اچھا. وہ شوق کے لیے میوہ کھا رہے ہیں آپ، یہ وہ چیز ہے، خود نہ پڑتا اس کو ایسی صورت میں. جی. اسلام میں جھوٹ نہیں بولنا بول کے ہے، لیکن کیا صورت ہے جس میں جھوٹ بول سکتے، یا نہیں تو کسی کی جان بچانے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے؟ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے، اور کسی کو ملانے کے لیے. اچھا ملانے کے لیے حال سے مل سکتے. اور بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے بول سکتی، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے بول سکتا. جائز ہے یہ، خوش کرنے کے لیے بول سکتا. اگر کوئی مجبوری آ گئی صاحب، یا پیسوں کے معاملے میں کسی سے قرض لیا تو اس کو لوٹانا ہے، میں مجبور ہوں، پھنسے ہوا ہوں، نہیں دے سک رہا ہوں، اب اس کو میں جھوٹ بولا یہ ٹائم تک ادا کرتا ہوں، مگر میں نہیں کر سک رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے نہیں کر سکتا ہوں، میں پھنسے ہوا ہوں، ایسے موقع پہ توبہ کر لینا انہیں. جائز ہے بولنا ہے غلط ہے سب؟ وہ انہیں اگر قرضدار اگر ظلم کا ڈر ہے آپ کو، اگر جی مارنے کا، مار پیٹ کرنے کا، یا کچھ زبردستی کرنے کا، تو اس وقت آپ اپنی صحت بچانے کے لیے ہلکا زبانہ کر سکتے ہیں. جب انہیں اگر ظلم کرنے کا ڈر ہے تو، اگر ایسا ہے کہ مجبوری آ جا رہی، سمجھ لیے مثال کے طور پہ مجبوری کی طرح، اس میں تھوڑا بہت جائز ہے. ہاں نہیں مجبوری کس کو، جان کا ڈر ہے آپ کو. ہاں جان کا ڈر ہے تو ہے، وہ عزت کا ڈر ہے. عزت کا نہیں، عزت کا ڈر نہیں، ڈر نہیں بولتے اس کو. ڈر نہیں بولتے کہیں کو ڈر، انہوں جو دے کے ستا رہے ہو نہیں، کچھ بھی نہیں کیا نہیں، مطلب لے کے ستا رہے معاشرے میں ایسا عزت خراب کر دیتا میری، ایسا کر دیتا، تو میں اس کو ایک ٹائم بول کے ڈر نہیں بولتے اس کو. اس کی جان کا خطرہ ہونا ہے اس کو. کئی لوگ لون لے کے ان سے بھرنا نہیں ہوتا، ڈباتے، یا تو باہر بھی ایسا ہوتا ہوں سب، دبئی وغیرہ میں، یوروپ میں لون لیتے، بھاگ کے ادھر آ جاتے، بھر نہیں سکتے لوگ، اب پریشر اتنا آ گیا، بھر ہی نہیں پا رہے، مجبوراً بھاگ کے آنا پڑتا. اگر وہاں پہ دبئی وغیرہ میں آپ لون لیے چکائے نہیں تو جیل ہے آپ کو. اچھا. تو آپ کو آ جانا پڑا یہاں پہ، وہ صورت میں کیا مطلب نہیں لینا چاہیے. جب دینا چاہیے تو لینا کہیں کو صاحب، لے کے جو ہے نا دھوکا ہے، تو دھوکا ہے. لے لیے صاحب، لیکن پھنس گئے تھے، بھر نہیں سک رہے، اب مجبوراً نہیں بھر سک رہے. اب بھائی یار ہے تو پکڑے آتے بول کے ڈر ہے، پکڑے آتے جیل، تو سیدھا جیل ہے. یہاں ہندوستان میں ہو رہے ہیں. ہندوستان میں نہیں صاحب، گلف وغیرہ سے باہر ہوتا زیادہ تر. اچھا تو وہ لوگ کیسا باہر ٹکٹ جا رہے ایشو کرتے وہ لوگ، جب اس کو پاس خبر رہتے ہیں ان کے پاس. جب وہ ہوتا نا صاحب ٹائم لائن آنے سے پہلے ٹکٹ کرا کے نکل جاتے ہیں. ٹکٹ جب کراتے وقت وہ رہتا شاید نا اس میں، کیا بولتے اقامہ وغیرہ میں نہیں اتنا دینا ہے بول کے رہتا ہوں صاحب، لیکن ٹائم رہتا اس کا، وہ بھرنے کا ٹائم رہتا ہے، یہ ٹائم تک بھرنا ہے بول کے. اس کو سمجھ میں آتا میرے کو نہیں نکلنے والے پیسے، وہ ٹائم سے پہلے میرے کو نکلنا ہے. اگر وہ ٹائم آ گیا میرے کو جیل ہے سیدھا.
تو یہ ایئرپورٹ کے جو ذمہ دار حضرت ہیں ان لوگوں کو اطلاع نہیں تھی اس کی. نہیں بولتا مثال کے طور پہ 1 تاریخ کو EMI کٹنے والی ہے, لے کے بول کے, ہاں 1 تاریخ کو EMI کٹنے والی ہے, اس کو سمجھ میں آتا 1 تاریخ تک میرے پیسے آنے والے نہیں ہیں, لہٰذا میں یہاں سے 1 تاریخ سے پہلے نکل جانا چاہیے, ڈیٹ آنے سے پہلے انہیں نکل جانا, میں مجبور ہوں, میں یہاں رہا تو جیل ہو جاتی میرے کو, اور نہ میں بھر سکتا ہوں یہ چیز. ان کو فریضہ ہے انہیں اپنے وطن کا آنے کے بعد جب گنجائش ملتے ہی فوری قرض ادا کرنا معاف نہیں ہے. اگر نہیں ادا کر سکا مطلب اس کی زندگی میں نے کوشش کر رہا تھا مگر ادا نہیں ہو سکا, اپنے افراد خاندان کو وصیت کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی نسل میں کرو کوئی بھی کرو مگر ادا کرنا ضروری ہے, وصیت کرنا پڑتا ہے. آپ نہیں تو آپ کی نسل اولاد کرو, وصیت کرنا پڑتا جی ہو. اچھا ضروری ہے کرنا, جی ہو کرنا ضروری ہے, قرض ایسا ہے معاف نہیں ہوتا. جی معاف نہیں ہوتا. اب کوئی پروڈکٹ ہے صاحب بیچنے گئے اپن, میں بھی یہ گھڑی ہے میری بیچنے کی, اب میں کیا کرتا ہوں اس میں اچھا ہے بتاتا ہوں, اس کے اچھا ہے بتا کے بیچا, اس کے اندر برائی ہے میرے کو معلوم ہے, میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ دھوکہ ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, دھوکہ ہے. خامی اگر ہے تو بتانا ضروری ہے, چیز میں خامی ہے بتانا ضروری ہے, ورنہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جی 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 ہاں. یہ قرآن شریف کو 10 الگ الگ طریقے سے کیسا پڑھ سکتے ہیں صاحب, کیا تو بھی ہے یہ 10 نہیں صاحب, آپ اور بھی ہے جی, متواترہ ہے. حضور پاک کی زبان اقدس سے مختلف انداز میں خالی سب اشرا ہوں 17 7 اشرا 10 بولتے ہیں, جی 10 ہی ہے اصل اشرا ہے وہ, تو مطلب مشہور جو ائمہ ہوئے اصل 7 ہوئے جی, پھر بعد میں 3 ہوئے, 7 اور 3 10, اچھا ہر ایک کے 2 راوی ہیں, پھر راوی مینس شاگرد اچھا کتنے ہوئے ہر ایک کے 20 10 اور 20 کتنے ہوئے 30 طریقے ہیں قرآن پڑھنے کے. تو اتنے طریقے کیوں بنے صاحب؟ حضور کی زبان سے ادا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے, متواتر. انکار کفر ہے, اچھا ان روایتوں کا انکار کرنا اعلیٰ کفر ہے, جی کافر ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, ہم جو قرات پڑھتے ہیں 5ویں 10ویں ہے نا, عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی فارغ کرتے ہیں حرمین شریفین میں. جی آپ ادھر جاؤ, آپ دیگر ملک شام جاؤ, ورش کی روایت پڑھنے والے ہیں, اور سولان جاؤ ورش کی روایت ہے, ابن کثیر مکی کی روایت ہے, جی ابن عامر شامی کی ہے, جی اور ابو عمر بصری کی روایتیں ہیں, خلف الشرع کی روایت ہے, ائمہ کے نام بروں میں جی ہر جگہ مختلف انداز میں ہے. بعض کبھی خلاف تلاوت دیکھو آپ, حرمین شریف مکے کے جو کیا ہے قنات چینل ہے نا مکے کا, جی ہاں اس میں قرآن دیکھو روایت کا نام رہتا ہے ان کا راوی کا. ہاں آپ کبھی سنیں, آپ کنٹینیو نماز کے اوقات کے علاوہ قرآن چلتی رہتی ہے نا. تو مثلا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ کوئی انگریز ہے, اس کی زبان سے ضاد وغیرہ نہیں نکلتا, اس کی زبان الگ پلٹتی, تو ویسے جنوں کے لیے ہے یہ نہیں, نارمل انسان بھی پڑھ سکتا ہے جس کی زبان نہیں پلٹتی؟ ہر کوئی پڑھ سکتا, جو پڑھ سکتا ہے طاقت ہے تو پڑھ سکتا ہوں, نہیں ہے تو وہ روایت فالو کرنا جو امام کی ہے. اچھا ہاں اب دیکھیے, اب ہندوستان میں اب ہمارے پاس مساجد میں عاصم کوفی روایت سے تلاوت ہوتی, جی اگر ہم ورش کی روایت سے پڑھیں گے, حمزہ کوفی کی روایت سے پڑھیں گے تو پریشان آتے. والضحیٰ والضحیٰ جی ہاں وضو ہے, اذا سجے, اور یہ کیا ہے بولتے لوگ, جی ہاں تو ایسے وقت نہیں پڑھنا, ایسی جگہ نہیں پڑھنا جہاں لوگوں کو نہیں معلوم ہو. اگر پڑھنا چاہ رہے اعلان کرنا مسلموں سے, بھائی میں یہ فلاں امام کی روایت سے پڑھنا چاہ رہا ہوں, آپ متفق پڑھ سکتے ہیں. آپ وزیر علی میں ہیں صاحب, جی آپ نماز ایسا پڑھائے ایسا وضو ہے بول کے پڑھائے, جی, یہ تو کیا ہو جاتا ہے صاحب؟ نماز مکمل ہو گئی بلا کراہت. کراہت کہاں سے آئی مطلب نارمل پڑھائے خالی سورے میں ایسا کرے آپ؟ ہاں جی کراہت نہیں ہو رہا ہوں, ہوئی تھی نماز پڑھ رہا ہوں, ہو جاتی بولے آپ, لیکن لوگوں کو نہیں بولے بعد آپ خالی نماز پڑھا دیے. ہاں نماز ہو گئی, میں بات نہیں بول سکتا ہوں. اگر آپ پورے مسلح کی مانتے ہیں تو کرنا, نہیں تو نہیں کرنا. اچھا مسلح اگر اعتراض کے اندیشہ ہے آپ کو نہیں کرنا پھر, جی کیونکہ فتنہ ڈالنے کے برابر ہے. جی بل فتنہ تو اشد, فتنہ خطرناک چیز ہے. جی ہاں. ایک آخری سوال ہوں صاحب, ایک عورت ہے جن کا والدہ کا گھر بکا, بکنے کے بعد ان کو ایک مثال کے طور پہ 100 روپے ان کے حق میں تھے ادا, ان کے بھائی فون کر کے بولتے ارے آپ پیسے نکو لیو نا, بول تو کیوں نہیں لوں, بول تو انہوں بولتے کہ آپ کے بھائیاں غریب ہے, ان لوگوں کا گھر وغیرہ بنا لیتے, بزنس کر لیتے, آپ نکو لو, بول تو انہوں بولتے میں آپ کا حق نہیں پوچھ رہی ہوں, میرا جتنا حق بنتا اتنا دے دو آپ میرے کو, بولتے. تو انہوں بولتے نہیں سنو آپ سمجھو بات کو, ضد کرتے پورے بھائیاں مل کے ان کے اوپر ایک پریشر بنا دی, تو مجبوراً ان کو 100 روپے میں سے 25 روپے لینا پڑتا. اب وہ 25 روپے نہیں لیتے تو ان کو 0 ملتا تھا. کیا انہوں حق مار دیا بول کے آیا نہیں صاحب؟ حق مار دیا لوگ. شریعت جو حق بتائی ہے, قرآن کریم میں جو بتایا گیا حق عورت کا, اس کو پوچھنے کا بھی حق ہے, دینا ہی فریضہ ہے ان کا, بھائیوں کا. جی آج کل جو ہے نا بھائیاں جو ہے نا ماں باپ کے انتقال کے بعد قبضہ کر لے رہے ہیں. لیکن ان لوگ کا سمجھا کے کرے, زبردستی نہیں سمجھا, نہیں سے سمجھا اگر راضی ہے تو ایسا دل میں ہے نہیں دیتے لوگ, آپ کیا کریں گے آپ بول کے مجبور ہو جا رہے ہیں. وہ عورت بھی مجبوراً لینا تو گنہگار ہے, وہ لوگ مار رکھ لے کر, جب ان کو معلوم ہے کہ بہن مجبور ہو جا رہی
مجبور ہو کے ڈر کے نہیں بچ رہے تو یہ لوگ گنہگار ہیں, دینا پڑتا ہے ان کو, جی حق ہے, ضروری ہے دینا. حق وراثت ہے وہ. تو مال میراث میں بیٹے کو ڈبل ہے, بیٹی کو سنگل, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, ہاں, تو 3 حصے کرنا, 3 حصے میں 2 حصے بیٹے کو, 1 حصہ بیٹی کو, جی آگے تک. تو یہاں پہ ایسا بھی بولتے ہیں مول صاحب, اگر تمہارے کو نہیں ہونا ہے تو لیو ہی نہیں, اگر حق کی بات آ رہی تو لیو ہی نہیں, آپ تھوڑا لے کے وہ حق ادا کر دیے, ویسی بات ہو رہی, بلکہ بولتے ہیں. آپسی رضامندی میں طے کرنا ہے, انہوں خوشی سے راضی ہو رہا ہے بہن فبیہا, ٹھیک ہے, جی ورنہ انہوں اندر دل میں ان کو لینا ہے تو پوچھ لینا, انہوں پوچھ لے رہے ہیں لیکن دے رہے نہیں, نہیں بھائی سمجھو آپ بات کو نہیں یہ دے تو کرو. گنہگار ہے وہ لوگ, نہیں گنہگار ہے وہ لوگ. گنہگار ہے. جی ہاں, اچھا حق ہے وہ بیٹی کا. جی کیا کرنا, انتقال سے پہلے ہی انہوں ماں باپ کیا کرنا چاہیے, اپنا قبضہ ہٹا کے نام پہ کر دینا, قبضہ ہٹا کے, جی قبضہ ہٹا کے دینا پڑتا اگر تقسیم کر رہے تھا آپ. اچھا باریک مسئلہ ہے, اب وقت ہے کہ نہیں کہ بولنے کے لیے, نہیں, بعد میں پوچھ سکتے کسی وقت میں انشاءاللہ. کچھ آخری الفاظ مول صاحب آپ کے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ نفع بخش ہمارا یہ اجلاس ہوا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے شاید یہ پہلی مرتبہ میں جو ہے نا جی یہ صورتحال میں اس طرح جو ہے میں یہاں حاضر ہوں. الحمدللہ اچھا رہا بہت. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کوشش قبول فرمائے, آمین. اور جو کچھ بھی دین کی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے, اور جنہوں نے سنا ہے ان کو ہم کو اہتمام کرنے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.